सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। एक बार फिर सियासी टेम्परेचर कम करने के लिए मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट से खिताब में मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक एलामिया आया जिसमें शहबाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात की ऑफ़र को वेलकम किया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन भी बातचीत के लिए तैयार है। कुछ अपनी डिमांड भी सामने रखी। एलामिया में कहा गया कि नए मीसाक के लिए अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इलेक्शन, मुतफ़क़ा नए इलेक्शन कमिश्नर और पार्लिमानी बालादस्ती के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी भी कर रही है। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं, हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी या नहीं, किस हद तक दिखा सकती है, पीटीआई किस हद तक पीछे हट सकती है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब और नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कांग्रेस राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सना साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि दो मुख्तलिफ एलामिया आए हैं, एक पीटीआई की तरफ से, दूसरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से। पीटीआई ने मुज़ाकरात से इनकार किया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की हिमायत की है। इट इज़ स्लाइटली कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये क्या वजह है सना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बतूल, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें जी, खान साहब का बड़ा वाज़ेह और दो टोक जो है वो इसके बारे में डिसीजन है कि खान साहब ने ये कहा हुआ है कि जो भी मुज़ाकरात करेंगे, हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जी। तो फॉर्चुनेटली वो तहफ़्फ़ुज़ आइन के भी प्रेसिडेंट हैं जी। तो हमारे तो बड़ी क्लैरिटी और बड़े दो टोक है। कोई कंपेन होगी, किसी किस्म की कोई मूवमेंट होगी, कोई डायलॉग होगा, किसी किस्म की भी कोई जो भी होगी, वो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये कहा हुआ है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी दो टोक और वाज़ेह। तो फिर कंफ्यूजन हुआ क्यों? मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात देखिए जी, उन्होंने अगर कहा है तो पार्टी ने काम करेंगे। खान साहब ने ये बड़ा दो टोका है। पिछली हमारी जो पार्लियामेंट्री मीटिंग थी उसमें बड़ी हमारी डिटेल में ये बातचीत हुई थी, तो उसमें हम कंसेंसस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन ने जो है वो महमूद खान साहब की जो फैसला था वो रिट्रेट किया और कहा कि जो भी आप कहेंगे, आपने मुफाहमत की राह रास्ता निकालना है, मुज़ाहमत का रास्ता निकालना है, आपने तहरीक शुरू करनी है, आपने डायलॉग करना है, जो भी आप करेंगे हम आपके साथ हैं जी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एलामिये में एक बड़ा यू टर्न कहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की रिहाई की भी बात नहीं की, बुशरा बीबी की रिहाई की भी बात नहीं की, मैंडेट की वापसी पे भी रिहाई नहीं की बात नहीं की। पीटीआई कंफर्टेबल है इसके साथ? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ जो ये लेटेस्ट आप जिसकी बात कर रही हैं तो उसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ ख्याल के लोग थे जी, जो बड़े एजेंडे पे काम कर रहे थे कि जमहूरियत की बहाली और रूल ऑफ लॉ के लिए और पार्लियामेंट्री बालादस्ती के लिए, जैसे कि आप अपने इंट्रो में कह रहे थे जी, कि उन पे उनका ये कंसेंसस हुआ है जी कि जो ऐसी फोर्सेज जो पार्लियामेंट्री बालादस्ती पे बिलीव करती हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करती हैं और जिनका ये पॉलिटिक्स भी रही है और जिनका ये आइडियालॉजी भी है जी कि जमहूरी और जमहूरी कदरें जो हैं वो पन्ने पल पे, तो बिल्कुल इसमें जो है वो उनका भी मैं समझता हूँ कि खान साहब की रिहाई जो है, ये बीबी साहबा की रिहाई है, उससे उन्होंने कोई इनकार तो नहीं किया जी। लेकिन अगर आपने ये उसकी बात कर रही है तो उन्होंने ये मोटी जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान जो है न सिर्फ आपकी ज़राअत का पट्टा बैठ गया है, आपकी मुआशरत जो है वो आपकी दगरगों होगी, आपकी मईशत जो है वो नहीं संभल पा रही। तो फिर अलामिया लिखने से पहले आप लोगों के दरमियान मुत्तफ़िका बातचीत उसमें हमारे चेयरमैन भी थे, हमारी पार्टी के चेयरमैन वहाँ शामिल थे जी। उसके साथ साथ जो असद कैसर साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मैं समझता हूँ कि जय्यद लीडर हैं और वहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ आईन। आप उस पर एतमाद का इजहार कर रहे हो सलामिया पे? हम ये कह रहे हैं जी कि उसमें बिल्कुल जो इलामिया है ये उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान
بلکہ پاکستان تحریک انصاف بھی حصہ ہے اور اس طرح اور جماعتیں بھی حصہ ہیں. ٹھیک ہے، رانا صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں. رانا احسان صاحب، شہباز شریف نے بھی مذاکرات کی دعوت دی ہے. اپوزیشن اتحاد نے 4 بیسک مطالبات کو سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا 8 فروری کے الیکشن پہ اعتراض ہے، نئے الیکشن کروائیں اور الیکشن کمشنر بھی تبدیل کریں. لیکن یہاں یہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے مطالبات کو دہرایا نہیں ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گورنمنٹ تو اوور آل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ایک براڈر کینوس کے اوپر بات ہوتی ہے. تو یہ ابھی اس وقت یہ کہنا کہ گورنمنٹ ABC کے اوپر بات کرے گی اور کچھ چیزوں پہ نہیں بات کرے گی، گورنمنٹ کا تو اوپن دروازہ ہے. دیکھیں، اب یہاں سے کلیئرٹی جو یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جی تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کو PTI نے آتھرائز کیا ہے، اور وہ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری طرف PTI جو ہے وہ اپنا موقف رکھے کہ ہم مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ جو TTAP ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ PTI سے ہی بنی ہے، اس میں میجر پارٹی PTI ہے. تو یہ اگر ایک پارٹی نارتھ جائے گی، دوسری پارٹی ساؤتھ جائے گی، تو یہ کنفیوژن بنے گی، کیونکہ TTAP اور PTI ایک ہی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اس کا حصہ ہے. تو یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے، ورنہ یہ مذاکرات کوئی آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں، ہم نے جو بات کی بالکل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے پیغام آیا، انہوں نے بھی میسیجنگ کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اس کی رسپانس پہ پرائم منسٹر نے ایک پازیٹیو جیسچر دیا. تو یہ اب آبویسلی ہمارے دروازے کھلیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم شرطیں رکھیں بیٹھنے سے پہلے کہ بیٹھنے کے لیے یہ 10 شرطیں یہ جب پوری ہو جائیں گی تو پھر ہم بیٹھیں گے، ایسا نہیں. لیکن کیا آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ جو بھی کہا گیا ہے تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے وہ اٹس کمپیریٹیولی فلیکسیبل اینڈ کنسیڈریبل، بہت سارے مطالبات سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، شاید 2 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ مسیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. چلیں، اگر یہ ایک ہی پیج پہ ہیں تو سیپریٹ میسیجنگ نہیں جانی چاہیے. ایک پیج پہ تو نہیں ہے آبویسلی، تبھی PTI کے انفارمیشن سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ پروٹیسٹ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پیج تو نہیں ہے. ایک پیج تو یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے ایگری کریں کہ اور آپ بھی یہی بیانیہ دیں کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال دیکھیں، ہمارے دروازے کھلیں، وی آر ولنگ ٹو سٹ ود دیم. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ جو ہے وہ ملک کا مفاد ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پولرائز ماحول کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. تب نہیں ہوگا اگر آپ کہیں گے کہ ہم ٹیبل پہ تب بیٹھیں گے جب یہ 25 چیزیں آپ مکمل کر لیں. لیکن رانا صاحب، آپ کے دروازے تو کھلے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن PTI کہتی ہے کہ عدالت کے دروازے کھلے نہیں ہیں. وکلا جاتے ہیں اپیل دائر کرنے کے لیے، 5-6 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، ان کا سائن نہیں ہوتے وکالت نامے پہ. شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئیں بات کریں، آپ بھی کہہ رہے ہیں آ کے بات کریں، پھر توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جاتی ہے. تو پھر ہاؤ شوڈ PTI ریڈ بٹوین دا لائنز؟ دیکھیں، یہ ریڈ بٹوین دا لائنز کی ضرورت نہیں ہے نا. عدالت تو اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ان کو دیکھیں، ان چیزوں کو سیپریٹ کرنا پڑے گا نا. اگر یہ سمجھیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی تو یہ تو نہیں ہونے والا نا. یہ مذاکرات کا تو یہ کسی بھی گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے کسی بھی مجرم کی سزا ختم کرنا. تو یہ تو دس از اے سیپریٹ سبجیکٹ. اگر ان کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے تو یہ بھی سیپریٹ سبجیکٹ ہے. اس کا جو ہے وہ مذاکرات سے تو آپ نہیں لنک جوڑ سکتے نا. پھر تو آپ NRO مانگ رہے ہیں. اگر آپ NRO مانگ رہے ہیں پھر دیٹ از اے ڈفرینٹ، آپ کی پھر جو ٹارگیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مذاکرات کرنے کا تو دیگر جو ہے وہ سارے سبجیکٹس ہیں جن پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اس میں الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے، اپوزیشن لیڈر کا مسئلہ ہے، اس میں اپوزیشن گورنمنٹ کا ورکنگ ریلیشن شپ کا مسئلہ ہے، اس میں KPK حکومت کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں. وہ سب وی آر اوپن فار ڈسکشن. لیکن نئے الیکشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے رانا احسان صاحب؟ دیکھیں، الیکشن پہ بالکل بات ہو سکتی ہے کہ 2029 کے جو الیکشنز ہیں ان کو کیسے مل کے شفاف بنایا جائے یا ایسا. اور اس سے پہلے الیکشنز کی بات نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے بھی ہو سکتی. دیکھیں، وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مڈ ٹرم کا کنسیپٹ بھی تو ہے نا جی. دیکھیں، یہ تو پھر جب بیٹھیں گے تو دیکھیں گے. لیکن ہم
क्यों कराएंगे इलेक्शन जब हमारा मैंडेटरी 2029 का है। ٹھیک مسیح خیل صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ کہ ایک طرف آپ کوشش کر رہے ہیں پھر ٹی ٹیپ کوشش کر رہی ہے, ایک نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بھی بن گئی ہے, فواد چودھری, عمران اسماعیل, محمود مولوی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں عمران خان کو باہر نکلواؤں گا, آپ بھی نکلوائیں گے, بٹ ایکچولی گورنمنٹ آپ میں سے کسی سے بھی بات نہیں کر رہی ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے, ملٹی پلیٹ فارمز ہیں بٹ میں بطول آپ کی وساطت سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کے پیچھے ہے. کوئی جو محمود خان اچکزئی جو بھی سٹیپ اٹھائے گا, پاکستان تحریک انصاف منو ان اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں آپ کی معرفت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, اس پہ کنسنسس ہے. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی اہمیت نہیں ہے اس میں جو بھی محمود خان اور علامہ راجہ ناصر عباس جس انداز میں چلیں گے, پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ان کو حاصل ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ جو ڈیبیٹ ہے بند. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں محمود مولوی صاحب کی, فواد چودھری صاحب میرے اچھے دوست ہیں اور میرے ان سے تعلقات ہیں پرانے, تو ان کے فیصل سے بھی تعلقات ہیں. وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھی رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں, ڈیو ٹو سرٹن ریزنز ویل نون ٹو دیم, کہ وہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی سے چھوڑ چکے ہیں, گن پوائنٹ کو ان کو پارٹی چھوڑوائی گئی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایسا نہیں ہے. تو اگر وہ کوئی پروپوزل آپ کے پاس لے کے آئیں گے تو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے؟ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی کوشش کر رہے ہیں, شاید ان کا جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے, یا جو ہے وہ اگر اس وقت انہوں نے غلط ڈیسیجن لیا تھا تو پارٹی چھوڑ بیٹھے تھے, تو آج وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ضمیر جو ہے ان کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ ہمیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. جو ان کا کردار ہے, ہم ان کے اس کے جسچر کو ہم برا بلا نہیں کہتے. اور شاہ محمود قریشی ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیں جی, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین ہیں, انتہائی قابل احترام آدمی ہیں, نیٹ کلین انسان ہے. وہ جو ہے وہ ناحق جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, جو باقی ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی ناحق قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. ان کی رہائی کے لیے ہماری کوششیں انشاءاللہ کرتے رہیں, اور خان صاحب کے لیے بھی ہم جو ہیں وہ, اور باقی جو ہمارے ورکرز ہیں جو لیڈران ہیں, باتی گزارش یہ ہے جی کہ رہائی کی بات کرنا, ان کی اصولی اور نظریاتی موقف رکھنا ایک علیحدہ بات ہے. اور جہاں تک یہ رانا صاحب کی بات کا میں جواب دوں گا, رانا صاحب ہمیں این آر او کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ بھی ہوگا تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جیسے بے نظیر بھٹو نے ڈیل لی تھی, میاں نواز شریف نے ڈیل لی تھی, تو شاید عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایسی ڈیل لے گی. ہم اس ڈیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم آئین پاکستان کا ایک نیا چارٹر لکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی ایک نئی میثاق کرنا چاہتے ہیں جس میں رول آف لا ہو, پارلیمان کی بالادستی ہو, جمہوریت ہو. ہم وہ نہیں چاہتے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خان کی ہم کو بھیک مانگ رہے ہیں, کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں, ہم قطعاً نہیں مانگ رہے. ہاں البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو یہ محکمہ بن چکا ہے, جو عدلیہ کو انہوں نے یہ جو ان کا ایگزیکٹو نے ان کو محکمہ بنا لیا ہے, اور 26 اور 27 امینڈمنٹ سے اس نے آئین پاکستان کا چہرہ بگاڑ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ملک ان سے نہیں سنبھل پا رہا, یہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں. اور آپ نے رات کو دیکھا ہوگا کہ جس فیڈرل منسٹر لائیو جا رہا ہے RY میں, اور جو ان کے ساتھ بیہیویئر اور رویہ رکھا گیا ہے, وضاحت دے دی ہے, جو بھی وضاحت دیتی ہے, بچے تھے میں جو بھی تھا, میں الزام نہیں لگا رہا. رانا احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی سے بات کریں گے یا ٹی ٹیپ سے بات کریں گے, کیونکہ دونوں ہی عمران خان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات ہے, میں کلیئر کر دوں, وہ جو بتا رہے ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں اس کو ڈسون کرتا ہوں, کیٹیگوریکلی ڈسون کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے اگر کوئی بات کرے گا تو وہ محمود خان اچکزئی بات کریں گے. جی ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. جی رانا صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا یہ کہنا کہ ہم کوئی خان صاحب کی رہائی کی بھیک نہیں مانگیں گے, یہ تو بڑی خوشائن بات ہے, کیونکہ ان کے جو KPK کے اسپوکس پرسن ہیں, جو انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے تو بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 یہی ہے کہ ہم نے خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے, اور گورننس جو ہے وہ ان کی پرائرٹی میں دوسرے, تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آتا ہے, کہ انہوں نے عوام کو بھی کوئی KPK کی عوام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا.
تو ابھی تک تو یہ بیانیہ بھی یہ جو ہے ان کی طرف سے یہ بڑا خوشائن ہے، لیکن ان کی جماعت کی طرف سے یہ بیانیہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جماعت کے جو ممبران ہیں وہ تو ایک ہی ایجنڈا اٹھائے بیٹھے ہیں، اور خان صاحب کا بھی ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایسا کوئی پریشر بنایا جائے یا ایسا تصادم کی سچویشن بنائی جائے جس کے نتیجے میں ان کوئی پریشر بلڈ ہو اور ان کو کوئی جو ہے وہ رہائی مل جائے. یہ ان کا اب تک تو جتنی بھی اپوزیشن کی ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے تو یہ استعفیٰ دے چکے ہیں. جہاں حقیقی اپوزیشن ہوتی ہے پرفارمنس کے اوپر، آپ ایکسپوز کرتے ہیں چیزیں کامرس کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے، پاور کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، جو بھی حکومت کی کارکردگی کہیں کمزور ہوتی ہے تو وہاں حقیقی جو ہے اپوزیشن ہوتی ہے، وہاں سے تو یہ استعفے دے کے باہر آ چکے ہیں. اب ان کے یہی ہمیں تو بیانیہ ملتا ہے کہ اب یہ سڑکیں بند کریں گے یا صوبے بند کریں گے. اس کا تو ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے، اگر KPK کی حکومت ہو تو اس کی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تجارت بڑھائیں گے یا ہم یہاں جو ہے وہ سروس ڈیلیوری دیں گے عام آدمی کو، لیکن یہ اس کے بجائے ان کی پلاننگ یہ کہ ہم جو ہے وہ صوبہ بند کر دیں گے. اور اس کا ذکر خان صاحب کی بہنیں اور دیگر لوگ بار بار کرتے رہے کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی کے پیچھے یہ صرف جو ہے وہ لائن بنا کے کھڑے ہیں اور ان کی اپنی جماعت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ اعتماد کر سکیں یا وزن ڈال سکیں، جو کہ ان کی اپنی چوائس ہے، لیکن بہرحال اگر انہوں نے اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے تو اچھی بات ہے. ہم تو ہماری طرف سے کوئی سلیکشن یا ہماری طرف سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے یا اس سے بات کریں گے. ہم بالکل ہم تو سمجھتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے. ایشو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے کہنے سے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے. اور لیکن رانا صاحب کیا معذرت کے ساتھ پلیز یہ سوال لے لیجیے گا کہ آپ کوٹ لکھپت جیل میں جو سیاسی اسیر ہیں PTI کو، ان کو پیرول پہ رہا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی آپشن حکومت کوئی اسٹڈی کر رہی ہے یا اس چیز کے کوئی امکانات بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک قانون کے مطابق جو ان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنی فیملی اور وکلا اور مختلف سیاسی لوگوں سے، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں انہوں نے بڑی منفی سیاست کی ہے اداروں کے خلاف، اور ملک کی جو ریکوائرمنٹ تھی اور جو ضرورت تھی اس کے خلاف ہی ہو گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کوئی پیرول پہ ان کو رہا کر دیں گے، اس کے بارے میں کوئی بات چیت بھی کر رہا ہے یا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی رہا ہے. میں نے تو یہ پہلی دفعہ ابھی آپ نے ذکر کیا تو میں نے سنا ہے. ایسا تو کوئی میرے خیال سے اس چیز کے امکانات نہیں ہیں. ٹھیک، مسیح صاحب شارٹلی بتائیے گا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، جو کہ بھی باقاعدہ شروع بھی نہیں ہوئے، تو پھر احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ کیا اچکزئی آپ کوشش کریں گے کہ شام میں قریشی باہر آئے؟ نہیں، میں نے بطول کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے، اور میں اس کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں اور بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو بھی موومنٹ ہوگی، جو بھی کسی قسم کی بھی پولیٹیکل سٹیپ جو ہے، وہ پاور جو ہے وہ ان کے پاس ہے جی، محمود خان اچکزئی کے پاس. جنہوں نے کو رابطہ کرنا ہے محمود خان اچکزئی سے بات کریں. اور جہاں تک رانا صاحب بات کر رہے ہیں نا پرائرٹی کے، ہماری پرائرٹی جو ہے وہ خان کی رہائی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہماری گورننس کی بات نہ کریں، جو ان کی گورننس پہ IMF کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس پہ بات کریں. جنہوں نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آؤٹ سورس کر دیا ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے. وہاں پہ میں پچھلے دنوں گاؤں میں تھا اور حلقے میں تھا، لوگ جو ہیں بیچارے روڈوں پہ آئے. مہنگائی کہیں سے کہیں جا رہی ہے. زراعت پہ جو ہے یہ کھاد پہ اور اس کی جو میڈیسنز پہ جو ہے یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. اتنی ستم ظریفی ہے کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو پچھلے سال جو ہیں جو 5 بڑی کراپس ہیں وہ 13% کم ہوئی ہیں، اور ایک اندازہ 1000 ارب روپے کا انہوں نے کاشتکاروں کو نقصان پہنچایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو سابق وزیر خزانہ پاشا صاحب کو معراج سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے. اور دوسری ستم ظریفی یہ کہ آپ کا جو ایک پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہ ہے 40% جو ہے وہ کھاد پہ اور میڈیسنز پہ، زرعی میڈیسنز پہ سبسڈی دے رہا ہے، اور یہ سبسڈی ختم کر کے یہ ان پہ ایکسائز ڈیوٹی لگانا چاہ رہے ہیں اور زراعت کا گھٹا گھوٹنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. معیشت ان سے نہیں چل رہی، ملک ان سے نہیں چل رہا. پاکستان جو خسارے میں جا رہا ہے، پاکستان کو خسارے سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے مساق کی ضرورت ہے جی. بہت شکریہ ثناء اللہ رانا. احسان افضل صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، پھر کنٹینیو کریں گے.
پروگرام میں خوش آمدید۔ نون لیگ کے مختلف اداروں کے ساتھ ٹسل ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی طرف سے ایک لائی گئی فلیگ شپ لیجسلیشن، جسے بعض حلقوں میں کافی سراہا بھی جا رہا تھا، اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم کے بارے میں کچھ گفتگو بھی کی، جس کی مختلف وکلا تنظیموں نے بعد میں مذمت کی۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر ہائی کورٹ ججز کے تبادلے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں؟ اور رات نون لیگ کے اہم وزیر طارق فضل چودھری نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف تو خود مذاکرات کی حامی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی، سینئر سیاستدان رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، نواز شریف کے بہت قریب رہے ہیں، ان کے پولیٹیکل سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ جوائن کریں۔ آصف صاحب، پہلے تو فیض حمید کی ایک لمبی بحث چل رہی ہے ان کے حوالے سے۔ خود نون لیگ کے سینئر لوگ اس حوالے سے ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ان کا کہنا ہے، انفیکٹ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں جنرل باجوہ بھی شامل تھے۔ ملک احمد کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے، آپ ان سب چیزوں کے گواہ ہیں، آپ کے نزدیک حقائق کیا ہیں؟ شکریہ جی، بہت مہربانی۔ دیکھیے، یہ ایک تماشا ہے، اور جن اصحاب کا آپ نے نام لیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں، آل روڈز، وہ کہتے ہیں نا لیڈز ٹو روم، آل روڈز لیڈ ٹو روم۔ یہ جب ان کو ضرورت تھی، یہ جن صاحبان کا آپ نے نام لیا ہے، انہوں نے خود آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو رابطہ کر کے ان کو کہا کہ جی مجھے اس طرح ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے الیکشن میں، اور پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے ان کی مدد کی۔ تو یہ عجیب سا ایک مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہاں، جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، انہوں نے ضرور، کیا اس کو کہتے ہیں، جو 2018 کے الیکشنز کے بارے میں ان کو تحفظات تھے، انہوں نے اس پہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید کا نام ضرور لیا۔ اب فیض حمید صاحب کو ظاہر ہے ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ ان کا احتساب کیا ہے، so this is between فیض حمید اینڈ دی آرمی۔ تو باقی اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بے وقت کی راگنی چھیڑ دیتے ہیں پکڑ کے یہ کچھ لوگ جو ان سے ہیں۔ حالانکہ ایک طرف یہ لوگ ہائیبرڈ نظام کے علم بردار بنتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ پھر کیا اس کو کہتے ہیں اس کی بکرنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ ان سے سوال ہوتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کا فرض ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی مجھے آپ بتائیے کہ آپ جب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کی گود سے آپ اتر آتے ہیں، کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وتیرہ پی ایم ایل این کا رہا ہے انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے، چند سالوں سے، اور یہی دوسری جماعت کا بھی تھا، پی ٹی آئی کا بھی، کہ وہ جب ان کی آپ گود میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو سب اچھا لگتا ہے، جب آپ کو گود سے اتار دیا جاتا ہے یا آپ گود سے اتر جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پھر اصول یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جن دو اصحاب کا یا جن کا بھی ذکر کیا ہے، ایک تو خیر اتنی ان کی ویلیو ہی نہیں ہے کوئی ان پہ بات کی جائے، لیکن جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ تو خود کہہ چکے ہیں بارہا آن ریکارڈ کہ جی ہائیبرڈ سسٹم از آئیڈیل فار پاکستان۔ تو کیا اس پہ کریں جی؟ ان کے ایکشنز میں اور ان کے کہنے میں بڑا تضاد ہوتا ہے۔ تو آصف کرمانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جن ججز کا نون لیگ نام لیتی تھی، عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے، یہ ان کی دوسری ٹرم ہے، فیض حمید کا معاملہ تو ادارے نے خود دیکھنا تھا، لیکن ججز کا احتساب اب تک کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو گورنمنٹ نے کرنا تھا۔ دیکھیں جی، یہ تو ان سے پوچھا جائے نا، یہ جو بڑے بلند بات دعوے کرتے تھے اور اپنی ایڑیاں اونچی کر کے اور اپنا وہ نتنے پھلا کے یہ جب کہتے تھے تو کریں۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، جو کل تک ایک جج صاحب جن کے بارے میں ان کو بہت اعتراض ہے، ان کی خوشامد کر رہے تھے، یہ ماضی کی بات ہے، اور اب وہ ان کے سب سے بڑے ناقد بنے ہوئے ہیں۔ تو کرنا چاہیے، اگر ان میں اتنا حوصلہ ہے، اگر ان میں اتنی کوئی طاقت ہے تو کریں۔ کس نے روکا ہے؟ حکومت ہے نا ان کی، تو صرف ایک وربل لپ سروس کر دینی، تو یہ بس صرف وہ کہتے ہیں نا کہ درشنی پہلوان ہیں یہ لوگ۔ ان کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ درشنی پہلوان ہیں، ان میں اتنی ٹانگوں میں سکت نہیں ہے کہ یہ خود از خود کسی کا احتساب کر سکے۔
چونکہ جو خود احتساب کے قابل ہوتا ہے وہ دوسرے کا کیا احتساب کرے گا؟ یہ تو کوئی ایسا بندہ کا احتساب کرے نا کسی دوسرے کا جس کے اپنے ہاتھ صاف ہوں. ان کے ہاتھ صاف ہیں؟ یہ صرف گفتگو ہے، سیاسی بیانات ہیں، لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. دیٹس اٹ. تو کیا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست بہت سیریس ہے کرپشن کو لے کے، پولیٹیکل کرائم نیکسس کو لے کے، ادارے کے اندر خود احتسابی ہو رہی ہے، SIFC کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے، اور بہت ایگریسولی یہ ہو رہا ہے، تو اس میں پھر گورنمنٹ کو یہ مارجن کیوں ملے گا کہ گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہ کریں جس بیس پہ ایٹ لیسٹ ان کے ووٹر کو ووٹ دیے؟ دیکھیے میں بڑے کھلے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں کہ فوج نے تو اپنا ڈیلیور کر دیا، یعنی فوج نے انڈیا کے خلاف اس کے دانت کھٹے کر کے جنگ میں فوج نے تو جو ان سا تھا ڈیلیور کر دیا. اس سے پاکستان کا عالمی دنیا میں وقار بلند ہوا. یعنی آپ دیکھیے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا نام لیتے نہیں تھکتا، وہ کبھی ان کی تعریف کرتا ہے، اور پتہ نہیں کاؤنٹلیس ٹائمز وہ کہہ چکا ہے کہ جی کتنے طیارے گرا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. فوج نے تو اپنا کردار ادا کر دیا. اس حکومت کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو برننگ ایشوز ہیں، جو پچھلے 70 75 76 سالوں میں اور بالخصوص پچھلے چند سالوں سے لوگوں مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جاب لیس آپ کا یوتھ ہے جو مہنگی تعلیم حاصل کر کے اس کے ماں باپ نے اس کو دلوائی، کمریں جھک گئی، ان کی بینائی ان کی خراب ہو گئی ہے، وہ حقی ڈگریاں لے کے سڑک پہ فٹ پاتھ پہ خار ہو رہا ہے، اور 2-3% اشرافیہ جو ان سے اس ملک کی مالک بنی ہوئی ہے، سیاسی اشرافیہ. تو آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 26ویں ترمیم کی بھی آپ نے اس کے اوپر بھی تنقید کی، 27ویں ترمیم کے اوپر بھی کی، گورنمنٹ کی پرفارمنس سب کے سامنے 2 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے یہ کریڈٹ لیا ہے بہت سارے معاملات کا، ان کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے، وہ خود بھی کلیم کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے، لیکن پھر گورنمنٹ کے معاملات کیا وجہ ہے کہ صحیح چلتی رہیں گے؟ صرف اس لیے کہ وہ ساتھ ہیں، اس وجہ یہ وجہ کافی ہوگی؟ دیکھیے اس وقت دیکھیے سب سے بڑی بات میں کہوں اس میں جو بانی تحریک انصاف ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ لوگ براج نہیں، چونکہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور دیکھیے پاکستان کی فوج ہماری اپنی فوج ہے، ہماری محافظ ہے، یہ کوئی انڈین آرمی یا کسی دشمن کی فوج تو نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اتنا سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور دس از بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ چیئرمین PTI، اور اس کا جو ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اس میں وجہ سے یہ لوگ ہیں. ادروائز تو اگر کل کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کسی قسم کی، اور جو PTI والے ہیں وہ اپنا لگو لے جا اور اپنی جو ان کی ایک پالیسی ہے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ اس کو وہ بہتر کرتے ہیں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ضرورت ہے، فوج ہماری ضرورت ہے، تو پھر تو ان کا یہ تو فارغ ہے بالکل. یہ تو صرف اس چونکہ ایک ویکیوم بن گیا، اور وہ بندہ جون سا ہے اس نے، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جو قابل مذمت واقعہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جون سی تھیں اس کا جو بینیفٹ لے گئے وہ یہ لوگ لے گئے ہیں. ادروائز تو دیکھیے ان کو تو سمپل میجورٹی تک نہیں ملی تھی. تو کیا اسی وجہ سے آصف کرمانی صاحب قطع کلامی معاف، کیا اسی وجہ سے نواز شریف موجودہ نظام سے خوش نہیں ہے، یا پھر سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ خوش نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن نواز شریف صاحب کو میں جانتا تھا یا جتنا میں نے ان کے ساتھ سرو کیا ہے، ان کو اسسٹ کیا ہے، وہ تو ایک اور مزاج کی سیاست کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ ان کے ارد گرد جو یہ لوگ آج مرکز میں اور صوبوں میں وزارتوں کے پروٹوکول کے مزے لے رہے ہیں، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میاں صاحب کو دھکیلا ایک کمپرومائز کی طرف، اور اس سے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی سیاست کو اور ان کی پارٹی کے ووٹ بینک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. چند لوگوں کی تو چلے چاندی ہو گئی جو پروٹوکول اور جھنڈے لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی صفر ہے. مجھے بتائیے مہنگائی، غربت، بے روزگاری. لیکن آصف صاحب گورننس کے معاملات ایک جگہ پہ نواز شریف صاحب پچھلے 2 ماہ میں 2 دفعہ میڈیا پہ اپیئر ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کو لائے ان کا بھی احتساب کریں،
जजेस का एहतसाब उन्होंने किया नहीं, इमरान खान का एहतसाब वैसे ही हो रहा है। अब इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब तो PMLN इज प्लेइंग बिटवीन द लाइंस, खुद कुछ करना भी नहीं चाहते, क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। देखें ये तो अजीब बात हुई ना कि पूछना तो ये चाहिए आपको कि वो किससे मुखातिब है। नवाज शरीफ साहब, आई हैव ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम और हमेशा रहेगी, लेकिन वो किससे मुखातिब है जब वो कहते हैं कि भी फलां का भी एहतसाब करो, फलां का भी करो? किसने करना है? जाहिर है अगर जो तो फौज का इदारा है उसने तो अपना एहतसाब शुरू कर दिया, उन्होंने तो सजाएं भी दे दी। अब बाकी ये है कि आप अच्छा नहीं लगता कि एक तरफ तो आपने एक्सटेंशन का वोट दिया एक साहब को और फिर आप उनके एहतसाब का भी मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन आसिफ साहब, अगर ये वजाहत कीजिएगा, अगर नवाज शरीफ इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब मांगे और शहबाज शरीफ का कि आए हमसे बात कर लें, तो फिर इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हो जाएंगे नवाज शरीफ, क्योंकि ये दोनों मुतालबात बिल्कुल अलग अलग हैं। देखें, मैं जो समझता हूँ कि ये तो चाह रहे हैं, हुकूमत ने भी ऑफर की है और उधर से जो उनकी कमेटी है वो भी आमादा है, लेकिन देखें असल फरीक जो है, मैं बड़े इसको आई हैव नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, असल जो फरीक है वो तो एक है जो अडियाला जेल में बंद है और दूसरा फरीक एस्टेब्लिशमेंट है। ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं ना। इसका देखे ना, वो तो कहता है वो जिनसे मुज़ाकरात करना चाहता है बानी PTI, वो उससे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ठीक है ना जी। और हुकूमत के पास देने को क्या है मुझे बताइए? ये पहले भी इनकी कमेटियां आपस में मिलती रही हैं, PTI की और गवर्नमेंट की, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? अगर तो मीनिंगफुल डायलॉग अगर होना है, मीनिंगफुल डायलॉग जिसके कोई मुस्बत नताइज निकले ताकि पाकिस्तान आगे को चले, तो उसके तो फरीक और हैं। ये तो बीच में ऐसे ही एक शॉपिंग, विंडो शॉपिंग हो रही है, ये जो लगे हुए हैं जस्ट टू कॉम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे। लेकिन क्या इस दफ़ा PTI संजीदा है, क्योंकि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है अपने मुतालबात के ऊपर? फॉर एग्जांपल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वेलकम किया और इमरान खान की रिहाई के मुतालबात को भी इसमें शामिल नहीं किया, मैंडेट की वापसी को भी इसमें शामिल नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन करवाएं, चीफ इलेक्शन कमीशन मुशावरत से लगाएं। तो ये तो कंपैरेटिवली लचकदार मुतालबात हैं माजी की निस्बत। नहीं, मैं और बात भी कर, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मुज़ाकरात उस वक्त तक वो सक्सेसफुल या मीनिंगफुल नहीं होंगे जब तक उनको जो मेन लीडरशिप है, जो अडियाला में बैठा शख्स है, उसकी आशीर्वाद ना हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। और असल फ्रीकैन जो है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कौन है। चले, अगर इसको इनकरेज करना चाहिए, इसको हम नहीं कहते कि ये डायलॉग नहीं होने चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल होना, उसका कोई नतीजा भी निकले। अगर सिर्फ वक्त का ज़िया करना है, चाय पीनी है, प्रोटोकॉल लेना है, केक पेस्ट्री खा के उठ जाना है और कौम के जो असल इश्यूज हैं उनकी तरफ तो तवज्जो किसी की भी नहीं है, ना अपोजिशन की है ना हुकूमत की है। ठीक है आसिफ साहब, ये बताइएगा कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है उसको आप कितनी संजीदगी से ले रहे हैं? उन्होंने शहबाज शरीफ को ख़त भी लिखा है, उन्होंने ये भी कहा है कि कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर लीडरशिप पेरोल पे रिहाई का उनका भी मुतालबा किया है। तो क्या इससे बातचीत आगे बढ़ सकती है PTI की तरफ से? देखिए, तवक्को तो अच्छे की करनी चाहिए, लेकिन इसका जवाब आपको मिल जाएगा जब इनकी को पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होगी। उसके बाद जब इनका कोई जॉइंट कम्युनिके या एलामिया आएगा, उससे फिर मालूम होगा कि आया दोनों फरीकैन किस हद तक सीरियस हैं और डू दे मीन इट। ये अभी कहना कबल अज़ वक्त, अभी तो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी TORs बनने हैं अभी और इसमें काफ़ी मराहिल हैं। असल बात मैं फिर वही कहूँगा, अगर तो ये तरीके क्या तहफ़्फ़ुज़ जो भी है, अगर तो इसको जो अडियाला में शख्स बैठा है उसकी 100% सपोर्ट है, फिर तो चलें, समझ आती है बात। लेकिन जो हमारी मालूमात हैं वो ये है कि वो तो इनसे हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। वो शख्स वो तो करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात, एस्टेब्लिशमेंट उससे बात करने को तैयार नहीं है। तो एक ये एफर्ट कर रहे हैं, चले देखें शायद कोई रास्ता निकल आए जिससे पाकिस्तान और अवाम का भला हो जाए, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब प्रोग्राम में शामिल थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।